बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, मुल्क भर में जश्न यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मेरी और मेरी टीम की जानिब से अहले वतन को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज़ादी के लिए कुर्बानी शर्त है और पाकिस्तान की आज़ादी में हमारे इस्लाफ ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। वतन अज़ीज़ की बका और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम इन कुर्बानियों को याद रखें। मुल्क अज़ीज़ में मसाइल के तो अंबार लगे हैं। अगर हिम्मत, हौसला और इस्तिकामत से आगे बढ़ा जाए तो कोई वजह नहीं कि मसाइल पर काबू ना पाया जा सके। हम इस वक्त आज़ादी के हकीकी सम्राट पाएंगे जब हमारे अंदर ये जज्बा उभरेगा कि सबसे पहले पाकिस्तान। असेंबली की मुद्दत पूरी हुई, निगरां वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया। निगरां काबीना के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। काबीना का हजम क्या होगा? हर शोबे में माहिरीन का इंतखाब होगा या हवाला जात की रस्म चलेगी? निगरां हुकूमत के लिए हल्का बंदी और इंतखाबात ही टास्क है। कम तरीन एतराज़ात में नई असम्बली का क़याम कहाँ तक मुमकिन होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रज़ी साहब, सलमान आबिद साहब, इम्तियाज़ आलम साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर हसनैन साहब। रिजवान रज़ी साहब, 76 बरस में क्या लगता है आपको, क्या खोया है, क्या पाया है हमने? देखिए, पाया तो कुछ नहीं है, खोया ही खोया है। हमने बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी आबादी में इजाफ़ा किया है और जो सोशल सेक्टर के ऊपर हमने खर्च करना चाहिए था वो हमने नहीं किया और अनपढ़ लोगों की, गैर हुनरमंद लोगों की, एरोगेंट लोगों की, बदतमीज़ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद हमने पैदा की है। हमारे लोग किसी भी आलमी मंडी के अंदर अगर लेबर मार्केट की बात करें, वहाँ पे जाएं तो सबसे ज़्यादा बैड एटीट्यूड वाले, बैड बिहेवियर वाले लेबर ख्याल किए जाते हैं। हमने ये पैदा किया। वर्कर, सबसे ज़्यादा फसडी वर्कर जो है वो पाकिस्तानी माने जाते हैं, ये पैदा किया हमने 76 साल के अंदर। हमने सोशल सेक्टर को नज़रअंदाज किया। हमने जो तालीम और सेहत के ऊपर जितना ख़र्चा करना चाहिए था उसका शायद 1% भी नहीं किया जितना कि ये कौम डिज़र्व करती थी, या जितने इस कौम के पास रिसोर्सेज थे, या जितने इस कौम को रिसोर्सेज मिले मुख्तलिफ़ औकात के अंदर। हमने तो दानिश स्कूल बनाने के लिए डेनमार्क की डेनिश NGO के डोनेशन का इंतज़ार किया। हमने पॉलीटेक्निक इस मुल्क में बनाए, इंग्लैंड की फंडिंग से हमने खुद नहीं बनाए। हमने टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए इस मुल्क के अंदर, उसके लिए हमने जर्मन इमदाद का इंतज़ार किया। अपने लिए तो हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो दूसरों की तरफ देखते रहे इन 76 साल के अंदर। काश कि हमने कुछ कर लिया होता। ये जो 76 साल हैं ये कोई खुशगवार नहीं है, नाकामियों की एक दास्तान है। एक दो अच्छे लम्हात के अलावा बाकी इन 76 सालों के साथ अंदर हमारे हिस्से में क्या आया है, हमारे से मुराद एक आम आदमी के हिस्से में क्या आया है। देखिए, हमने बहुत ज़्यादा डाइकोटमी पैदा की, बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए हिपोक्रेसी पैदा की। आज अगर ख्वाजा आसफ साहब ने कोई बात की होती PTI की ख़वातीन के ख़िलाफ़, तो आज आपका पहला टॉपिक ये होता और आप गन पकड़ के मेरे सामने खड़ी होती कि आप इसको कंडेम करते हैं कि नहीं करते, करते हैं कि नहीं करते। लेकिन लंदन के अंदर हिना परवेज़ भट्ट के ऊपर आवाज़ें कसे जाते हैं, बोतलें फेंकी जाती हैं, उनके बेटे के सामने उनको गालियाँ दी जाती हैं। लेकिन आज की ये ट्रेजेडी है, इस प्रोग्राम की ट्रेजेडी है कि आज वो आपके टॉपिक्स में शामिल नहीं है। तो ये पैदा किया हमने 75 साल के अंदर कि हम जो हैं वो तवाज़न बरकरार नहीं रख पाते, जो इक्विलिब्रियम है उसे कायम नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं रख पाते राय के अंदर भी, रवैयों के अंदर भी। तो नतीजे के तौर पे हम कोई कामयाब कौम नहीं हैं। इस खित्ते के अंदर अगर GDP ग्रोथ के हवाले से देख लें, ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स के हवाले से देख लें, अब तो अफ़गानिस्तान भी हमसे आगे गुजर गया है। इन 76 सालों का शाखसाना ये है, हर जंग के अंदर हमारा कहीं ना कहीं खुरा निकल आता है, वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो रही हो जी। तो हमने क्या जनरेट किया इसके अंदर। तो ये लम्हा है सोचने का, गौर करने का, अपनी काउंसलिंग करने का, सेल्फ कंसोलेशन करने का। और बाय द वे, मैंने जिस तरह अपना वो जो उस दिन बुशरा बीबी साहिबा की डायरी को कंडेम किया था कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि अगर ये हिना परवेज़ भट्ट वाले वाक़े के ऊपर कोई इफ़ एंड बट लगाएगा तो वो उसी तरह का मुजरम होगा या है
جو کہ اس وقت پوری ایک سیاسی جماعت اور اس کے قائدین جو ہیں اس کے اندر ifs اینڈ بٹس لگا رہے ہیں. ifs اینڈ بٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ifs اینڈ بٹس ہیں جن کے نتیجے کے اندر آج ہماری قوم جو ہے اس ریجن کے اندر بھی سب سے آخری پائیدان پہ کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے. امتیاز عالم صاحب، 76 برس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا کھویا ہے ہم نے، کیا پایا ہے؟ دیکھیے، میں تو آج ماتم کرنے کی موڈ میں نہیں ہوں. آج ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اپنی جدوجہد آزادی کے دن کو اور انڈیپینڈنس ڈے کو برطانوی کولونیل سسٹم سے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے افسانے ہیں پاکستان کی موومنٹ کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی کریشن کے حوالے سے. اور خود قائد اعظم نے جو تصور باندھا تھا 11 اگست کو یا 1973 کے آئین میں جو تصور پیش ہوا تھا، ہم نہ صحیح معنوں میں آزاد ہو سکے اور نہ ہم ایک صحیح معنوں میں جمہوریہ بن سکے. اور اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ ہماری جو تقسیم ہوئی وہ فرقہ وارانہ بنیاد پر ہوئی، اور جو دسیوں لاکھ لوگ جو مارے گئے دونوں اطراف میں، وہ قومی آزادی کے لیے نہیں مارے گئے، یا جو 1 کروڑ سے زیادہ نقل مکانی پہ یا ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، وہ قومی آزادی کے لیے نہیں انہوں نے یہ مصیبت اٹھائی تھی. وہ فرقہ وارانہ فسادات جو ہوئے پنجاب میں اور بنگال میں، اس کے نتیجے میں یہ ہمارے لوگوں کو بدترین ایک خانہ جنگی کا اور مارا ماری کا سامنا کرنا پڑا. پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر جناح صاحب نے بہت کوشش کی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو راضی کریں کہ وہ تقسیم نہ کیا جائے. آخری وقت تک جناح کوشش کرتے رہے، لیکن 2 قومی نظریے کا اصول جو انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ سامنے رکھا تھا، اس کے نتیجے میں ماؤنٹ بیٹن نے جب ان سے کہا کہ بھائی یہ تو اصول پنجاب پہ اور بنگال پہ بھی لاگو ہوگا، جس کی 51% پاپولیشن پنجاب میں مسلمانوں کی ہے، تو کیسے ہم 49% کو حوالے کر سکتے ہیں مسلم میجورٹی کے. تو اس پر یہ پھر قائد اعظم نے کہا تھا مجھے ایک موتھ ایٹن، ایک کرم خوردہ پاکستان ملا. اس کے بعد جب پاکستان اصل میں علیحدہ ہوا بھارت سے، بھارت نے انہیرٹ کیا انڈیا کو، ہم اس سے علیحدہ ہوئے تو ہمیں اپنی ایک علیحدہ شناخت چاہیے تھی. اس میں ہماری بہت مدد کی ہندوستان ہی نے کہ وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے ایک سیپریٹ نیشنل اینٹیٹی کے طور پر، جس کا فائدہ بھی اٹھایا گیا. اور یہ ہندوستان کا خطرہ اور دشمنی جس میں کچھ حقیقت بھی تھی، لیکن کو بہت زیادہ اسے استعمال کیا گیا یہاں پہ آمریتوں کے لیے اور فوجی بالادستی کے لیے. اور ہمارے ساری جو نیشن بلڈنگ ہوئی وہ اسی طور پہ بلڈنگ ہوئی ایز اے کہ ہم انڈیا کا اینٹائی ہیں یا اس کی دشمنی میں کھڑی کی گئی ایک ریاست ہے. ہمارا نظریہ آیا اسلاف سے، وہاں کے عمرا سے، یو پی سی پی کے اور ادھ کی جو ریاست تھی ان کے جو شرفا تھے یہ دانشور. لیکن ہمارا ملک بنا ان علاقوں میں جہاں کوئی بڑی پاکستان موومنٹ نہیں تھی، جیسے پنجاب ہے یا خیبر پختونخوا ہے، یہاں تک کہ سندھ میں بھی موومنٹ نہیں تھی، قرارداد ضرور پاس ہوئی تھی. تو لہذا یہ ہوا کہ بنگالی سب سے آگے تھے اور وہی سب سے پہلے علیحدہ ہونے پر مجبور ہوئے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخی طور پہ تیار تھے قائد اعظم بھی اور مسلم لیگ بھی تیار ہو گئی تھی اور سہروردی گفتگو کرتے رہے دلی میں بھی اور کلکتہ میں کہ بنگال متحد رہ جائے. ایک آپشن یہ آیا تھا کہ بجائے 2 ڈومینینز کے بننے کے 3 ریاستیں کیوں نہ بنا دی جائیں جس میں بنگال بھی ہو. اسے قبول نہ کیا کانگریس نے اور ایک بڑی تقسیم بنگالیوں کی ہو گئی. اسی طرح پنجاب کی تقسیم ہو گئی. اس سے بہت زیادہ ہمارا سارا پارٹیشن کا عمل بڑا خون آلود ہو گیا اور بڑی ایک غیر فطری سی تقسیم ہو گئی. اور وہ سلسلہ چلا. نہرو کا خیال تھا کہ شاید یہ بات ختم ہو جائے گی پارٹیشن کے بعد، وہ غلط ثابت ہوا. آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہندوتوا کا ہندوستان میں عروج یا پاکستان میں فرقہ وارانہ اختلافات اور جھگڑے، اور اسی طرح ہم باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں. تو اس سے ظاہر ہوا کہ فرقہ وارانہ سیاست کا جن ایک بار آپ کھول دیں تو وہ بند نہیں ہوتا. کاش بہتر ہوتا کہ اگر کیبنٹ مشن پلان
یا 1940 کی قرارداد کے مطابق ہی بر صغیر کے معاملات طے ہو جاتے تو شاید یہ جو اینمٹی ہے انڈیا اور پاکستان کی، اور جو ہماری ابھی ذکر کر رہے تھے میرے بھائی تبصرے میں کہ تعلیم پہ کچھ نہ ہوا، صحت پہ کچھ نہ ہوا، کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی، یہ سارا شاخسانہ ہے اس کنفلکٹ کا جو انڈیا اور پاکستان میں 76 سال سے چلا آ رہا ہے، اور اس کا ہمیں اینڈ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پھر اس کے بعد سارا معاملہ ہماری سلامتی کا اور بنیادی مسئلہ سلامتی سے شروع ہو کر سلامتی پہ ختم ہو جاتا رہا ہے، جس کے باعث ہم پھر ترقی کا سوچ نہیں سکتے، ہم پھر ہیومن سیکیورٹی کا، انسانی سلامتی کا نہیں سوچ سکتے۔ معاشی سلامتی کی اب جو ضرورت پڑ رہی ہے وہ بھی اس لیے پڑ رہی ہے کہ قومی سلامتی یعنی فوجی سلامتی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی بہت معاشی سلامتی ہوگی تو فوجی سلامتی بھی یا ملک کی سیکیورٹی بھی وہ برقرار رکھی جا سکے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ماضی ہے اس کے ہینگ اوور سے نکلنا چاہیے، اور اپنی پاکستان کی اپنی ایک جو وحدت ہے جو کہ کثیر القومی وحدت ہے، اس میں تمام قومی اکائیوں کو شامل کرتے ہوئے ایک جمہوری وفاق کو مضبوط کرنا چاہیے اور ایک نیشن بلڈنگ کرنی چاہیے یہاں کی اپنی تاریخی اکائیوں کے تاریخی ورثے کی بنیاد پر، نہ کہ کسی طلسماتی یا آسمانی نظریے کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے جی، سلمان عابد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے 76 برسوں میں کیا کھویا ہم نے؟ دیکھیں ابھی امتیاز عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ ماضی سے باہر نکلنا چاہیے۔ ماضی سے باہر نکلنے کا درست طریقہ تو یہ نا کہ آپ کے پاس ایک درست تجزیہ بھی ہو کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ایک بنیادی نوعیت کا سوال ہے اس آزادی کو سیلیبریٹ کرتے وقت کہ پاکستان اس وقت آئینی، قانونی اور جمہوری اور جمہور کے کانٹیکسٹ میں کہاں کھڑا ہے۔ یہ جو ہم نے بار بار سیاسی تجربے کیے اور ان تجربوں کی بنیاد پر جو ریاستی نظام چلانے کی کوشش کی، حکمرانی کا نظام چلانے کی کوشش کی، آدھا جمہور آدھا غیر جمہور نظام چلانے کی جو کوششیں کی ہیں، اسی کا یہ نتیجہ ہے نا کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اب اگر کسی نے اس کا درست تجزیہ کر لیا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں نے جو طاقتور ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، تو پھر تو اگلا کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر فیصلہ کرنے والے ہی اسی پرانی گاڑی کے اوپر ہی تجربے کرتے جائیں گے اور اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے اتنی ہی شدت کے ساتھ ان غلطیوں کو دہراتے رہیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں سیکھا۔ اب دیکھیے نا اس وقت پاکستان سیاست پہ، جمہوریت پہ کہاں کھڑا ہے، پاکستان عام آدمی کے مقدمے میں کہاں کھڑا ہے، علاقائی معاملات میں کہاں کھڑا ہے، عالمی سیاست میں کہاں کھڑا ہے۔ اور یہ جو ابھی امتیاز عالم صاحب نے بات کی کہ جو ایک فلاحی ریاست کا تصور تھا اس کا سیکیورٹی ریاست کے اندر تبدیل ہونا اور اس سیکیورٹی ریاست سے دوبارہ فلاحی ریاست کی طرف جانا، اب یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا۔ آپ انڈسٹری گرو نہ کریں، آپ کی ڈیپینڈنسی معاشی طور پہ ساری عالمی اداروں پر، عالمی ممالک کے، دنیا کے ممالک کے اوپر ہو، سیاست اور جمہور کے بارے میں فیصلے جو ہیں وہ سیاسی سطح پہ ہوتے ہی نہ ہو، پارلیمنٹ کو ہم نے بے توقیر کیا ہوا ہو، سیاست کو بے توقیر کیا ہوا ہو، فکری آزادیاں جو ہیں اس پہ پابندیاں ہوں، انسانی حقوق کے نام کو، اس کے بنیادی فلسفے کو ہم اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میڈیا پہ ہم کئی طرح کی قدغنیں لگا کر اس کو چلانا چاہتے ہیں، سول سوسائٹی کو ہم نے مار دیا ہے اور زندہ کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ تو ایسی ڈیبیٹ کے اندر یہ سوال تو اٹھے گا نا کہ پاکستان کی ڈائریکشن کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ اصل میں سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سنجیدہ طبقہ وہ اس نقطے کے اوپر بحث کرے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے، وے فارورڈ کے لیے کون سا ایسا طریقہ کار ہے، کون سا ایسا روڈ میپ ہے جو فیصلہ کن قوتوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کر سکے۔ ابھی تو اتفاق رائے نہیں ہوا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا جوڈیشری ہو یا میڈیا ہو یا کوئی دوسرا فریق ہو، وہ تو آپس میں دست و گریباں ہیں، وہ تو آپس میں ایک محاذرائی ٹکراؤ کے ماحول کو پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ہم سب جو ہے وہ غیر ضروری اور فروئی مسائل کے اندر الجھ کر اپنی انرجیاں بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے جس طرح سے دنیا آگے جا رہی ہے اس طرح سے آگے جانے کے لیے ہم وہ کام نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے۔ یعنی اب ہمارا گورننس کا ایک سیریس کرائسس ہے، لیکن آج بھی گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے چیف منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں، وہ پانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہی بہتر گورننس ہے اور یہی وزیر اعظم کا منصب ہے، یہی چیف منسٹر کا منصب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دنیا نے سیکھا سبق، ایک سٹرونگ قسم کی لوکل گورنمنٹ، ڈی سینٹرلائزیشن، ڈیولوشن، اس کے اوپر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، اس میں ہم کوئی اختیارات نیچے نہیں بانٹنا چاہتے۔
ابھی آپ دیکھیے 18ویں ترمیم کے برعکس پچھلے پروگراموں میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے برعکس قانون سازی ہوئی ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے جو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اب اس وقت ہم ضرور آزادی کو سیلیبریٹ کریں لیکن کوئی وے فارورڈ بھی تو تلاش کر لینا کہ جس کی بیسس پہ ہم نے آگے جانا ہے. لوگوں کے اندر امید پیدا کرنی ہے, لوگوں کا ریاستی نظام پر اعتماد پیدا کرنا ہے, لوگوں کا جمہوری نظام پر اعتماد پیدا کرنا ہے, لوگوں کا باقاعدہ اس سسٹم کے اوپر ایسا اعتماد پیدا کریں کہ لوگ اس سسٹم کو اون کریں اور کھڑے ہو جائیں اس سسٹم کے ساتھ. وہ تو اس وقت ہو نہیں رہا, ہم تو سب کو ڈس انگیج کرتے جا رہے ہیں. اور ایسے میں جب ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم جبر کی بنیاد پہ اور اس طرح کا کوئی نظام چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو یہ تجربہ پہلے بھی ہوا ہے, مزید کر کے دیکھ لیں, نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. میں تو صرف آخری بات یہ کہتا ہوں کہ دنیا نے جس طرح سے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے, ہمیں بھی اسی طریقے سے بغیر کسی فکری مغالطے میں الجھے ہوئے کچھ بنیادی اصولوں پر اتفاق کرنا پڑے گا جس سے سیاسی, جمہوری, آئینی اور قانونی نظام سمیت عام آدمی کی زندگی جو ہے اس کو مضبوط اور تحفظ دیا جا سکے. صحیح ہے. بیرسٹر حسنین صاحب, جیسے ابھی سلمان عابد صاحب نے ڈائریکشن کی بات کی, کیا لگتا ہے آپ کو ہم درست سمت میں جا رہے ہیں, آگے بھی بڑھ رہے ہیں یا پھر ایک گول دائرے میں چکر لگا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں, I totally agree with سلمان صاحب. مسئلہ یہ کہ ہمیں پاکستان کو ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری کبھی کمانا نہیں پڑا, ہم مرسنریز بن گئے. 1948 میں ہم ایک ڈیفینسو اسٹیٹ تھے, مطلب آپ دیکھیں 1 سال آزادی کے بعد ہمیں جنگ میں جانا پڑ گیا, جس کے بعد سے ہم لوگ ایک فوجی اسٹیٹ بن گئے, جس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم کبھی کیا نام ہے ریجنل جگہ کی وجہ سے, کبھی ریلیجن کی وجہ سے وی کیپٹ آن گیٹنگ فنڈنگ فرام ڈفرنٹ ایجنسیز, ڈفرنٹ کنٹریز. ہم ایک پراکسی وار کا ایک گراؤنڈ بن گئے جس کے اوپر کبھی ہم رشیا کو ہرانے کے لیے, افغانستان سے نکالنے کے لیے ہمیں فنڈنگ مل رہی ہے, کبھی ہمیں امریکہ سے فنڈنگ مل رہی ہے کہ ہم وار آن ٹیرر میں ہم لڑیں, ٹھیک ہے, کبھی ہمیں ڈفرینٹ ملکوں سے فنڈنگ مل رہی ہے کہ ہم ڈفرینٹ جو مذہب کے فرقے ہیں ان کے خلاف ہم ایک پراکسی اسٹیٹ بن جائیں. تو ابھی تک پاکستان کو دیکھیں, وی آر این ایگریکلچرل اسٹیٹ, بٹ ٹل ڈیٹ ہم نے کبھی ایگریکلچر پہ نہیں آئے, اس کے آگے ہم نے کبھی صنعت کے اوپر خیال نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں آگے پیچھے سے ڈفرینٹ محاذ کی وجہ سے جو ممالک اپنے جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز اپنے خود کرنا چاہتے تھے انہوں نے ہمیں یوز کیا, اور ہم نے وہ کر جو امریکہ نے افغانستان میں ناکہ ڈالا وہ ہم نے رشیا کے خلاف کیا, وی کیکڈ رشیا آؤٹ آف افغانستان. تو وی بیکیم مرسنریز ان ڈیو کورس, جس کی وجہ سے ہماری جمہوریت بھی نہیں بڑھ سکی. ہماری آف کورس ہم جو لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں کہ جی یہاں ہمیشہ مارشل لاز آتے رہے, یہ ہوتا رہا, وہ ہوتا رہا, وہ آپ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ دیٹ مارشل لاز وجہ سے آئے کہ وہ لوگ کوئی کمزور تھے یا کچھ ایسا تھا. وہ ایسے تھا کہ جو ویسٹرن پاورز تھی, جو سپر ورلڈ تھی, ان کو سوٹ کرتی تھی ٹو ڈیل ود ون پرسن رادر دین ہیونگ این انٹائر پارلیمنٹ ٹو ڈیل ود. اور دس از آور ڈیلیما. آپ ایجوکیشن کی بات کریں تو ہمارا ابھی بھی جو طالب علم سب سے بڑا آج کا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا برین ڈرین ہے. ہمارا یہاں سے جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ انگلینڈ کا جا کے بیسٹ کارڈیولوجسٹ بن جاتا ہے, وہ یو ایس کے اندر بیسٹ ڈاکٹر بن جاتا ہے, بٹ وی ول ناٹ اسٹے. ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ جا کے سیاٹل میں کام کرتی ہے, وہ ڈفرنٹ کنٹریز میں کام کرتی ہے. ہمارا جو وکیل ہے وہ پاکستان, میرے اپنے ایسوسیٹس جو بچے ہیں وہ پاکستان آ کے انہیں 22,000 درہم دبئی میں ملتا ہے, وہ وہاں چلے جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے برین ڈرین سب سے بڑا ہے. وہ برین ڈرین کیوں ہے؟ بیکاز پاکستان کے اندر عزت کس کی ہے؟ اگر ایک میں یہاں رضی صاحب بیٹھے ہیں, اگر آپ ایک شادی کے اوپر جائے, ہماری مینٹل ڈائکاٹمی ایسی بن گئی ہے کہ ایک پروفیسر ہو جو پی ایچ ڈی ہے, دوسری طرف علاقے کا ایس ایچ او آ جائے, وی ول گو گیو مور رسپیکٹ ٹو ہیم, بیکاز ہم ایک وی آر اسٹیٹ جو کہ ڈنڈے سے چل رہے ہیں. وی آر اسٹیٹ جس کو اب ہمیشہ سے پاور ہیز لیڈ اس. ہمارے اندر وہ براؤن بابو سنڈروم ہے. وہ گورے تو چلے گئے لیکن ابھی تک وی کوڈ ناٹ گیٹ آؤٹ آف دیٹ سنڈروم کہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, وہی سب کچھ ہے. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی آپ ہمارے دیکھیں جو ساتھ انڈیا ہے, ساتھ بنگلہ دیش ہے, دے ہیو گاٹن آؤٹ آف اٹ. وہاں کبھی بھی کسی بھی جو ڈنڈے والی جو ان کی فورس ہے, سپریشن آف پاور اتنی ہے, دے وڈ ناٹ ایون بادر. ان کا وہ سیکٹری ڈیفینس کے نیچے آتے ہیں, وہ دے ڈونٹ ہیو دیٹ پاور اینڈ دے ڈونٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی کہ وہ آ کر آپ کی جو ملک کے آگے جو ہے ڈیسیجنز ہیں ان میں پارٹ لیں. بٹ بیکاز ہماری ایسے وقت آ گیا, ہماری ایسی حالات آ گئے دیٹ وی ہیو بین لیڈ. ہمارے جو باہر سے پیسہ بھی آیا وہ بھی تب آیا جب ہم نے کسی دوسری فورن اسٹیٹ کے لیے فورن ایکٹر اور ایجنٹ کی طرح ایکٹ کیا. رشیا کے جہاز گرا رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں پیسہ ملتا رہا.
تو آئی تھنک دس از دا ٹائم. ابھی کافی بدلاؤ بھی آیا ہے, ابھی ڈفرینٹ اداروں نے سپریشن آف پاورس کی طرف بھی جا رہے ہیں. ابھی لیٹ سی کتنا آگے جاتا ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں نہیں آنا, جوڈیشری اپنے اون پہ رہے. تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تو ابھی یہ ہے کہ سپریشن آف پاورس. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تب ہم دوسری جگہ پہ جائیں گے. جب پارلیمان کی اپنی حیثیت ہوگی, جب فوج کی اور ایگزیکٹو کی اپنی حیثیت ہوگی, جب جوڈیشری اپنے جو ہے وہ دائرہ کار میں رہ کے کام کرے گی, دین وی گو ٹو اسٹیج 2. ابھی تو ہم اسٹیج 1 پار نہیں کیے. تو دس از میرے خیال میں تو ابھی تک ہم اپنی ہم نے گندم سے نہیں کمایا, ہم نے اپنی ایگریکلچر سے نہیں کمایا. ہم صرف اس چیز سے کماتے رہے ہیں کہ کہیں کوئی کانفلکٹ دنیا میں ہو, 9/11 US میں ہو, تو ہم جو ہیں ہم آگے آئے, ہمیں پیسے دو صاحب, ہم جا کے لڑیں گے. سو وی آر مرسنریز. جب ہم اس چیز سے باہر نکلیں گے پھر آگے کوئی دیکھا جائے گا. ٹھیک, امتیاز عالم اس میں جی ایک فکر آخر میں لے جی لیجیے گا, وہ یہ ہے کہ ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ ایجوکیشن 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 میں خرچ کیجئے تاکہ آپ کے بچوں کو نئے جدید کے مطابق مہارتیں ملیں, آگاہی ملے, تعلیم ملے, اور وہ تعلیم جو ہے پھر ترقی کے اندر ڈھلے. درست. امتیاز عالم صاحب کلوزنگ ریمارکس دیں, پھر ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیے, یہ جو باتیں اٹھائی جا رہی ہیں یہ اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ہم ناقدانہ طریقے سے اپنی تاریخ کا جائزہ لے کر صحیح نتائج نکال سکیں. یہ جو پاکستان جو ہے وہ ہمارا اپنا ملک ہے, لیکن اب ہم کیا کریں؟ سیاسی جماعتوں نے جمہوری ایجنڈا چھوڑ دیا ہے. پی ڈی ایم نے اپنا جمہوری ایجنڈا چھوڑ دیا. پی ٹی آئی کے عمران خان فوج کے کندھے پہ چڑھ کر آئے اور پھر فوج نے کندھا ہٹا لیا, پھر وہ فوج سے لڑ پڑے. اب معلوم نہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. اسی طرح پتہ نہیں کہ پی ڈی ایم کی پارٹیز اور پیپلز پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے. ہم نے بڑا عدلیہ کی آزادی کی لڑائی لڑی, ہمیں آخر میں کیا ملا؟ ہم نے میڈیا کی آزادی کی لڑائی لڑی, آخر میں ہمیں میڈیا میں کیا ملا؟ مجھے تو بہت ہی ڈس اپوائنٹمنٹ اس بات پہ ہے کہ جن اچھی کازز کے لیے ہم لڑتے رہے, ہمیں ان کازز کے لیڈرز نے ہی ڈیفیٹ کر دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم جو بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسمبلی کی مدت گئی ہے, نگراں وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا ہے. نگراں کابینہ کے حوالے سے کئی خدشات, کئی سوالات سامنے آ رہے ہیں, ان پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, اسمبلی کی مدت پوری ہو گئی ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. نگراں کابینہ کے حوالے سے کافی سارے نام سامنے آ رہے ہیں, سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کابینہ کا حجم کیا ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے نام جو ہیں وہ شامل ہوں گے. امتیاز عالم صاحب, نگراں وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا ہے, کیا ہم امید رکھیں کہ وقت پر انتخابات کروا دیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 15 سال کی جو عوامی نمائندوں کی حکومتیں یا اسمبلیوں جو تھیں, انہوں نے مدت پوری کی. یعنی مسلسل 15 سال سے پاکستان میں پارلیمانی نظام چلا ہے اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے فارغ ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے پی ڈی ایم کو بھی مبارکباد دینی چاہیے. انہوں نے اس کے باوجود کہ بڑا پارلیمانی کرائسس آیا تھا, انہوں نے سنبھالا اور مدت پوری کی, اور ہم ماشاء اللہ کی طرف نہیں گئے, کیونکہ ایسا مشکل نہیں تھا کہ وہ آ سکتا تھا جس طرح کا بریک ڈاؤن ہوا تھا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو یہ بھی ایک آج خوشی کا دن تھا کہ ایک وزیر اعظم کو سینڈ آف کیا گیا ہے گارڈ آف آنر پیش کر کے, اور دوسرے کو جو عبوری وزیر اعظم انہیں لایا گیا ایک چھوٹے صوبے سے. اب لیکن یہ جو آئے ہیں صاحب, یہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور ایک پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے. یہ اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی سینٹ کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پارٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ نظر انتخاب کس کی تھی. یہ جو صاحب اب بنے ہیں عبوری وزیر اعظم, اسی طرح مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جس طرح بیٹھے تھے ہمارے پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کے لوگ آفس میں وزارتیں بانٹ رہے تھے اپنے پیریڈ کے لیے, مجھے ان کی جو مایوسی میں بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ کم از کم عبوری دور کو تو پارٹی بازی سے یا پارٹی سیاست سے علیحدہ کر دیں, کیونکہ اسپرٹ یہی تھی کہ عبوری سسٹم کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے ہو اور صرف انتخابات کی حد تک محدود رکھے اپنے آپ کو, اور انتخابات کرا کے گھر چلا جائے. یہ سسٹم اچھا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ انتخابات چرائے گئے,
اور عبوری حکومتیں کچھ نہیں کر پائیں. ان میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی تھے عبوری حکومتوں. مطلب یہ ہے کہ عبوری حکومت میں کون آدمی ہوں گے, کون سی کابینہ ہوگی, کون سا وزیر اعظم ہوگا, یہ امپورٹنٹ نہیں. امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ آیا ہماری جو مقتدرہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, جو بھی کسی کہتے ہیں, یا طاقتور ادارے جنہیں آپ کہتے ہیں, یا میں صاف کہہ دوں فوج جسے کہتے ہیں, کیا وہ عوام کو حق رائے دہی کے استعمال کی اجازت دینے کے تیار ہیں یا نہیں؟ کیا وہ ایک نمائندگی کا نظام پاکستان میں آتا دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اب شہباز شریف صاحب نے تو ساری سویلین سپیس حوالے کر دی. مارشل لاؤ میں جتنا فوج کو عمل دخل ہوتا تھا, شاید اسے تھوڑا سا کم جو ہے وہ انہوں نے الاؤ کر دیا ہے اپنی سویلین سپیس چھوڑ. اور بدقسمتی دیکھیے اور مذاق خیز بات ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اب ہم جائیں گے ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ. کس منہ سے آپ جائیں گے ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ؟ آپ نے جس طرح کی قانون سازیاں کی ہیں آخری دنوں میں بغیر فورم کے, وہ شرمناک بات ہے. اب کس منہ سے ہم جو چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سوورنٹی ہو, لوگوں کی سوورنٹی ہو اور پارلیمنٹ سپریم ہو, تو انہوں نے ہمیں کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا. اسی طرح سیاستدانوں نے, خاص طور پہ عمران خان اور پی ٹی ایم کے درمیان چلنے والے جھگڑے نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ ہم جمہوری مانگیں کر سکیں اور ڈیمانڈز کر سکیں. اور ان کی جھگڑے نے یہ ہوا ہے کہ آمرانہ قوتیں وہ مضبوط ہوئی. اس کا بہت نقصان ہوا ہے ہمارے جمہوری تحریک کو. لیکن پھر بھی یہ بات اطمینان بخش ہے کہ 15 سال سے 3 اسمبلیوں میں 15 سال میں 3 اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے. امید ہے کہ بھئی یہ جو ٹرانزیشن ہے اسے لمبا نہیں کیا جائے گا, وقت پر انتخابات ہوں گے, آئین سے ڈیویشن نہیں کی جائے گی, اور انتخابات میں دھاندلی بازی کا سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے ایک طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ, وہ نہیں کی جائے گی. اب بھی وقت ہے کہ ہاتھ روک لیے جائیں اور سب لوگوں کو مساویانہ بنیاد پر انتخابات میں فری اینڈ فیئر فرنچائز میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے. یہ ہم جو بار بار کبھی ایک پارٹی کو ملک دشمن قرار دیتے ہیں, کبھی دوسری کو, کبھی تیسری کو, ہم اس کے نتائج بھگت چکے ہیں. ہم عوامی لیگ کو غیر قانونی قرار دینے کے نتائج دیکھ چکے ہیں. ہم عوامی نیشنل پارٹی کو غیر قانونی قرار دینے کے نتائج دیکھ چکے ہیں. ہم نواز شریف کو دیوار سے لگانے اور ہائی جیکر بنانے اور انہیں عمر قید کی سزا دینے سے لے کر تا حیات نااہلی تک یہ سب تماشا کر چکے ہیں. اب عمران خان کی باری بھی, یہ سب جو ہے یہ وہی پرانا قصہ چل رہا ہے. اس سب سے نکلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سب کو موقع دینا چاہیے اور یہ کہ ایک جمہوری عمل سے بات آگے بڑھائی جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہونے جا رہا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کابینہ بھی وہی لوگ بنائیں گے جنہوں نے عبوری وزیر اعظم بنایا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا وزیر اعظم کو اور اپوزیشن لیڈر کو کہ کس مجبوری میں اور مشکل میں پھنسے ہوئے تھے, اور انہیں جو نام فراہم کیا گیا اس کا انہوں نے اعلان کر دیا. اسی طریقے سے جو موجودہ عبوری وزیر اعظم ہیں انہیں بھی یہ مل جائے گی لسٹ کے کون وزراء ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ پھر یہ کابینہ وہی کرے گی جو وہ چاہیں گے. ان کے پاس طاقت کی تمام سٹرنگز موجود. ٹھیک. سلمان عابد صاحب, جیسے ابھی امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ سب کو موقع دینا چاہیے, کیا لگتا ہے آپ کو نگراں وزیر اعظم دیں گے سب کو موقع؟ دیکھیں, ایک تو امتیاز عالم صاحب نے کہا نا کہ اس پہ سیلیبریٹ کریں کہ پچھلے 15 برسوں سے ہمارا پارلیمانی نظام چلا ہے, لیکن اس بات پہ بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان 15 برسوں میں پارلیمانی نظام یا اسمبلیوں کی مدت تو پوری کی, لیکن وزیر اعظم کو اپنی مدت پوری کرنے نہیں دی ہے. اور اس کا جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا وہی طریقہ کار ہے جو بھی امتیاز عالم صاحب نے آخر میں بتا دیا ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں طے ہوتی ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جس طریقے سے نگران حکومت آئی ہے, اب جو نگران کابینہ بنے گی, کیا یہ ویسے ہی کابینہ بنے گی جیسے کے پی کے اندر بنی ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں کے حمایت یافتہ افراد اس میں شامل ہوں گے, ایک بات. اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو کیا نگران وزیر اعظم کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنی کابینہ منتخب کر سکے جیسے ابھی امتیاز عالم صاحب نے کہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ, اور پھر یہ جو انتخابات کی شفافیت کا سوال ہے, پہلے تو انتخابات کا ہونا اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ وقت پہ ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے, اور اس کے بعد پھر انتخابات کی شفافیت پہ کئی طرح کے سوالیہ نشان ہیں. اس دن امتیاز عالم صاحب نے بھی کہا تھا اور میں نے بھی کہا تھا کہ یہ انتخابات ہونے سے پہلے ہی متنازع بنتے جا رہے ہیں.
تو اس لیے یہ بہت سے سوالات ہیں جو اس نگران سیٹ اپ کے بارے میں سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ جو نئے وزیر اعظم ہیں وہ کس طرح سے چلتے ہیں, کس طریقے سے وہ تمام سیاسی قیادتوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, سازگار ماحول لے کے آتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر الیکشن پروسیس کو آگے چلایا جائے. لیکن اسلام آباد کے سیاسی حلقے تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سارا کھیل سجایا گیا ہے یہ تو الیکشن نہ ہونے کے حوالے سے سجایا گیا ہے. اور جو نگران آئے ہیں وہ نگرانوں کے پاس کتنا اختیار ہوگا اس حوالے سے کہ وہ معیشت کو ڈیل کر سکیں, وہ سیاست کو ڈیل کر سکیں, وہ آئین کو ڈیل کر سکیں. ہمارے ہاں تو عمومی طور پہ نگران جو ہیں وہ 90 دن کے لیے آتے ہیں اور ان کی پہلی پرائورٹی جو ہے وہ الیکشن کروانا ہوتا ہے فری اینڈ فیئر. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے ذرا آگے جائیں گے, یعنی الیکشن تو فوری طور پہ نہیں ہونا کیونکہ آپ نے کہا کہ کم سے کم بھی فروری مارچ سے پہلے تو الیکشن نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے یہ الیکشن سے آگے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو جب یہ کانسٹیٹیوشنل کی وائلیشنز کا سٹارٹ ہوگا اس کے بعد جس انداز سے یہ چلائی جائیں گی تو بہت سے سوالات خود اس نگران حکومت پہ اٹھیں گے, اور جب نگران حکومت پہ اٹھیں گے تو لوگ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کئی طرح کے سوالات اٹھائیں گے. اور پھر یہ سیاسی قوتیں, یعنی ابھی تو دیکھیے نا آپ کو بہت زیادہ عطاب میں نظر آتے ہیں عمران خان یا پی ٹی آئی والے. اگر یہ سارا سینیریو بہت لمبا ہو جاتا ہے تو یہ فرسٹریشن تو پی ایم ایل این کے اندر بھی آئے گی, یہ فرسٹریشن تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی آئے گی, اور بہت سے لوگوں میں آئے گی جو اس وقت نگران وزیر اعظم کے نام سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے. یہ تو ایک کڑوی گولی ہے جو ان کو ڈائجسٹ کرنی پڑی ہے. تو اس لیے جیسے جیسے یہ معاملہ چلے گا اس سے پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس کے اندر بھی کمپلیکیشنز کریٹ ہوں گی اور اس کا امپیکٹ پھر اکنامک سچویشن کے اوپر بھی ہوگا. تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ نگران جو ہے یہ بنیادی طور پر ایجنڈا کیا لے کر آئے ہیں. کیا ان کا مقصد الیکشن کرانا ہے یا الیکشن کے مقابلے میں ایک ایسا نظام لے کے آنا ہے جس کو لمبا اور ٹول دیا جا سکے. ٹھیک ہے, بالکل دیکھنا یہی ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یا پھر انڈر سیٹ اپ ہے. اسی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کر رہے تھے. رضوان رضی صاحب, کیا لگتا ہے کافی سارے نام نگراں کابینہ کے لیے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ کابینہ کا حجم کیا ہوگا, دوسرا یہ کہ واقعی کہ ہر شعبے میں ماہرین کا انتخاب کیا جائے گا یا پھر وہی حوالہ جات کی رسم چلے گی. ویسے یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کس شعبے کے ماہر ہیں کہ ماہرین کا انتخاب کیا جائے گا؟ جس شعبے کے ماہر ہیں اس شعبے کے آپ ماہر نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن تو اسی دن ہی کنٹروورشل ہو گئے تھے جس دن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمیں الیکشن میں 2/3 اکثریت نہ ملی تو وہ الیکشن انفیئر ہوں گے. اب اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے جائیے. الیکشن سے پہلے, یہ حکومت کے دن ختم ہونے سے پہلے, ہمارے سینئر ہیں, کامریڈ سینئر گرو ہیں امتیاز عالم صاحب, وہ جو قانون سازی ہوئی ہے اور جس میں بنیادی انسانی حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کے اوپر قدغنیں لگی ہیں, وہ ظاہر ہے اس حکومت نے تو نہیں نا ایکسرسائز کرنی تھی, وہ یہ کیئر ٹیکر ایکسرسائز کریں گے. اور آئندہ شاید ہم اس کیئر ٹیکر حکومت کے سے جلدی اور فیئر انتخابات کے حق سے بھی محروم ہو جائیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. مجھے یہ خدشہ ہے. تو جو ایجنڈا سیٹ کیا گیا ہے, جو ٹائم سیٹ کیا گیا ہے, جو پلیٹ فارم سیٹ کیا گیا ہے, اس مبینہ قانون, کنٹروورشل قانون سازی میں اس کو کہتا ہوں. اور میں نے پہلے بھی اس پروگرام کے اندر ایک سے زائد مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ اس تمام قانون سازی سے ہماری سول لیبرٹیز اور سول سوسائٹی کی سپیس خطرناک حد تک کم ہوئی ہے. ہم نے سپیس لوز کی ہے اس جد و جہد کے بعد, اور امتیاز عالم صاحب کی تو ساری عمر گزر گئی اس کے اندر. اتنی عمر بھر کے بعد بھی اس جگہ کے اگر ہم اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایجنڈا پچھلی حکومت جو تھی وہ اس قانون سازی کے ذریعے سیٹ کر گئی تھی. اس نے آ کے اس ایجنڈے کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے جو کہ سخت ہوگا ہر جمہوریت پسند کے لیے, ہر انسانی حقوق کی آزادی کے اوپر یقین رکھنے والے شخص کے لیے. اس لیے جوتے مارنے والا جو بھی آئے ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر وہ جوتے کھانے کی کتنی صلاحیت ہے, پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وزیر اعظم بن کے پاکستان میں لینڈ کیے اور ملاقاتیں بھی کی انہوں نے, اور بتایا گیا کہ ہمیں یہ فلانے صاحب ہیں, یہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں اور امریکہ میں مستقل سیٹل ہیں, یعنی کہ ساری کوالیفیکیشن ان کے پاس موجود ہیں وزیر بننے کے لیے, وزیر اعظم بننے کے لیے, کیئر ٹیکر تو یہ ہوں گے.
تو اس طرح کے جتنے بھی 8 9 10 کیئر ٹیکر وزیر اعظم مارکیٹ میں پھینکے گئے تھے، میرا خیال انہی میں سے کابینہ منتخب کی جائے گی. اچھا، اختر مینگل صاحب ایک اور چیز بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر نہیں انڈر ٹیکر وزیر اعظم ہوں گے. دیکھیے اختر مینگل صاحب کی نا کچھ وہ والی پرانی وہ جو بلوچستان کے اندر ایک رائیولری پائی جاتی ہے بلوچ اور پختون طبقات کے اندر، اس کا بھی پس منظر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں یہ ان کے پولیٹیکل رائیول بھی ہیں، اور پھر مینگل صاحب جو ہیں وہ ایک سردار ہیں، اور یہ جو کاکڑ صاحب ہیں یہ ورکنگ کلاس سے اپنے آپ کو پولیٹیشین کے طور پہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس میں تھوڑا سا اس پس منظر کی کرائی ہو سکتا ہے، میں ہو سکنے کی بات کر رہا ہوں، اس کو بھی ہم فیکٹر آؤٹ نہیں کر سکتے یا اس میں سے مائنس نہیں کر سکتے. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل ورکر کے لیے خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، آج اگر پی ٹی آئی کی باری ہے تو کل کسی اور کی بھی باری آ سکتی ہے. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل ورکر کے لیے ایز اے ہول یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے ایک ڈراؤنا خواب بن کے آیا ہے، اور یہ ڈراؤنا خواب ہوگا، اللہ نہ کرے، اور ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پہ بھی تیار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آواز اٹھانے کی جو قیمت ہوگی وہ ادا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کون سے بڑے ٹاسک ہوں گے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے؟ دیکھیے پہلے تو یہ میرے خیال میں جو مجھے تک خبر ہے وہ یہ ہے کہ 8 لوگوں کی کیبنٹ فی الحال جو ہے فائنلائز ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر دی پیپل ہو ہیو بین چوزن، جو لوگ اس میں آ رہے ہیں وہ آف کورس وہ اپنی جو جاب ہے اس کے بیسٹ لوگ ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، جس کے اندر ابھی جیسے رضی صاحب نے کہا، ایک وہ بھی صاحب جن کا وزیر اعظم صاحب کے لیے نام چل رہا تھا، ہی مائٹ بی آپ کے جو فائنانس منسٹر ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ سو، کاکڑ صاحب کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میرے خیال میں واحد سیاستدان ہے جن کی کتاب کے ساتھ بہت دوستی ہے. ان کو میں نے جب بھی دیکھا وہ اسلام آباد کے سعید بک سینٹر میں کتاب خریدتے دیکھا. ان کے یہ کبھی میری ان سے ملاقات ایسی نہیں ہوئی جب ان کے ہاتھ میں کتاب نہ ہو. ہی از اے فونٹ ریڈر، ہسٹری کے طالب علم ہے، میرے خیال میں ہی از اے ویری گڈ چوائس. بٹ ہیونگ سیڈ سو، انتخابات جو ہیں وہ آپ کے آئین کے مطابق ہونے چاہیے. جتنا آئین نے آپ کا وقت مقرر کیا ہے، آرٹیکل 222 سے شروع کرے 224 لیں 26 لیں، تو میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی جیت تھی کاکڑ صاحب کی ہوگی کہ نوئنگ واٹ سارٹ آف اے پرسن ہی از، کہ وہ آئین کے مطابق، دستور کے مطابق اپنے جو وقت جو متعین کیا ہوا ہے آئین نے اس کے انتخابات کرا دیں. اور اگر ایسا ہوگا تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی این امیزنگ جاب. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہی ابھی لگ رہا ہے کہ مین جو چیلنجز ہیں وہ یہی ہوں گے نگراں سیٹ اپ کے لیے، کہ نگراں حکومت کے انتخابات، اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. سلمان عابد صاحب، اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو آراء سر اٹھا رہی ہیں کہ حجم کیا ہوگا، جیسے ابھی بیرسٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے کیبنٹ تو بڑی ہوگی، اس کی ایک وجہ ہے، ہمارے ہاں عمومی طور پہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو مطمئن کیا جاتا ہے، لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ 8 رکنی ہو سکتا ہے انیشیل سٹیج کے اوپر یہ چھوٹی کابینہ ہو، لیکن جیسے جیسے ٹائم آگے کی طرف جائیں گے کیبنٹ کا سائز بھی، ایڈوائزروں کا سائز بھی بڑھتا جائے گا، کیونکہ پولیٹیکل کمپرومائزز تو اسی طرح سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. امتیاز عالم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماہرین کا انتخاب ہوگا شعبے سے یا پھر وہی حوالہ جات کی رسم چلے گی؟ کوئکلی بتائیے گا. مجھے تو کوئی معلوم نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اہم ہے جی، اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے، اور رضی صاحب کی خدشات سے ایک حد تک اتفاق کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ ایک نئی ایکویشن فوج نے سیولین سیٹ اپ کے ساتھ بنائی ہے، جس میں وہ اب اکنامک لائف میں بھی پوری طرح فوج انوالو ہوگی، شامل ہوگی معاشی معاملات میں. وہ سلسلہ کنسولیڈیٹ ہوگا اس کیئر ٹیکر پیریڈ میں، اسے مربوط اور مستحکم کیا جائے گا. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ایکویشن پہ فوج مطمئن ہے تو کم از کم سیولین سپیس جتنی باقی رہ گئی ہے اس میں ان کا کیا پرابلم ہے کہ کاکڑ طرح کا وزیر اعظم آتا ہے، یا شہباز شریف آتا ہے، یا بلاول بھٹو آتا ہے، یا عمران خان آتا ہے، اس سے کیا بڑا فرق پڑے گا؟ کیونکہ آرمی نے ایک نئی ایکویشن بنا دی ہے پاکستان کے پاور سٹرکچر میں. کابینہ سے اوپر ایک ایپیکس کمیٹی بن گئی ہے، یہ جو فورن انویسٹمنٹ کی فیسلیٹیشن کے حوالے سے جو بنا ہے. تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ
कोई बहुत बड़ा फड्डा रह जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज़ आलम साहब, प्रोग्राम का वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।